बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इसराइल और यूनाइटेड अरब इमारात के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ है और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या नताइज होंगे और इसका फायदा क्या पहुंचेगा मुसलमानों को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद है आप, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी वीडियो को गौर से देखा करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। क्योंकि हकीकत प्राइम न्यूज पे मैं इस तरह की खबरें देता हूं जो कि हकीकत पे मबनी होती हैं और रियलिटी पे मबनी होती हैं। कोई भी ऐसी खबर यूट्यूब की तरह यहाँ आपको नहीं मिलेगी जहां आपका थंबनेल कोई और हो और नीचे कुछ और होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल रियलिटी पे खबरें मिलेगी और इंशाल्लाह वो खबरें सच भी होती हैं। तो चलते हैं असल बात की तरफ। इसराइल और अरब ममालिक के अमन मुआहदे, क्या ये दुनिया के सबसे गैर मुस्लिम खित्ते में एक नई शुरुआत है? आज से 72 वर्ष कबल 1948 में मशरक़ वुस्ता में वजूद में आने वाले मुल्क इसराइल की खित्ते में हैसियत एक नापसंदीदा हमसाये की रही है। ताहम मशरक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनके हालिया अमन मुआहदे पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है और इसके बाद खित्ते में नई इलाकाई सफ़बंदी सामने आने की तवक्कुआत भी जाहिर की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद, बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ और इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने 15 सितंबर को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मकबूल के तल्लुकात मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनको इब्राहिम मुआहदे का नाम भी दिया जा रहा है। इन मुआहदों पर कुछ रद्द अमल तो बिल्कुल फितरी और मुतवक्के था। फलस्तीनी इलाकों में उनकी मजम्मत की गई और ईरान और खित्ते में इसके इत्तेहादियों ने भी इनकी मजम्मत की, जबकि मिस्र ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। लेकिन दीगर मुल्कों का रद्द अमल गैर मुतवक्का था। उर्दन जो माजी में इसराइल के साथ एक अमन मुआहदा कर चुका है का रद्द अमल मुताद था, जबकि शाम जिसके ईरान से करीबी तल्लुकात हैं की जानब से इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई। अलबत्ता सबसे दिलचस्प रद्द अमल इन मुल्कों की तरफ से सामने आया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं मुल्कों की तकलीफ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदों की तकरीब में खिताब के दौरान इस यकीन का इजहार किया था कि कम से कम 5 या 6 अरब मुल्क बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और मुआहदा भी करेंगे। बाद उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को कहा कि सऊदी अरब मुनासिब वक़्त पर समझौता करने का ऐलान करेगा। सऊदी अरब की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है वो बहुत मुबहम या खैर वाज़ेह था, लेकिन सऊदी ज़राए अबलाग में मुख्तलिफ कहानी पेश की गई। एक सोच ये सामने आई है कि सऊदी अरब का असल दुश्मन इसराइल नहीं है बल्कि ईरान है। BBC मॉनिटरिंग ने अरबों के रद्द अमल पर करीब से नजर डाली है और जिसको तरीकी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन मुआहदों ने दुनिया के सबसे गैर मुस्लिम खित्ते में नई शुरुआत शुरू की है। मुत्तहिदा अरब इमारात इस सिलसिले में हम मजीद आगे जाते हैं और उस सिलसिले में आपको बताते हैं कई दहाइयों से इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान पस पर्दा तल्लुकात की खबरों के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पहली खलीजी रियासत थी जिसने 13 अगस्त को इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात इस्तवार करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया। दोनों मुल्कों के करीब आने के इशारे 2 साल से मुसलसल मिल रहे थे, जिसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई है। मुत्तहिदा अरब इमारात एक अरसे से खित्ते में बड़ी जारहाना और सरगर्म पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। ये इलाकाई तनाज़ात में बढ़ चढ़ कर लेकिन अक्सर खुफिया तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर लीबिया और यमन में ये बहुत सरगर्म है ताकि शिद्दत पसंद ग्रोहों और ईरान को अपना असर रसूख बढ़ाने से रोका जा सके। इसराइल से अपने तल्लुकात ममूद पर लाने के मुत्तहिदा अरब इमारात के फैसले को खारजा पॉलिसी की इन्हीं तरजीहात के तनाज़ुर में देखा जाएगा, जिनमें ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए मजबूत इत्तेहादियों की तलाश है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ इन मुआहदों को खित्ते में अपना कद ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है
اور اماراتی حکام اور ذرائع ابلاغ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدہ کرنے کی وجہ سے اسرائیل نے گولان کی پہاڑی میں مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل نے ضم کرنے کے ارادے کو توڑ کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن سعید نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کے قلم میں تبدیلی لانے کا باعث بنے گا۔ بحرین ایک علاقہ ہے، اگرچہ کہ چھوٹا سا ملک ہے۔ ایک ماہ کے اندر جب بحرین نے متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے مبصرین نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے بحرین کی چھوٹی سی ریاست کو ایسا کرنے کے لیے مالی امداد دی ہے۔ بحرین کی صورتحال مختلف ہے۔ بحرین میں اکثریتی آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ حکمران سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ملک میں ایک عرصے سے بدامنی پائی جاتی ہے۔ ریاست کی سنی حکمرانوں کے لیے صورتحال اسرائیل سے تعلق بنانے کے لیے ایک رکاوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ بھی تھی، کیونکہ ملک کی حزب اختلاف پر ایران کا اثر و رسوخ بحرین کے حکمرانوں کے لیے بڑا واضح اور حقیقی خطرہ تھا۔ ملک کی شیعہ آبادی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی شدید مخالف ہے اور اس کا برملا اظہار بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ عرب دنیا میں بحرین میں عوامی سطح پر سب سے زیادہ احتجاج کیا گیا اور اس چھوٹے سے ملک میں کئی جگہوں پر مظاہرے کیے گئے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قطر۔ قطر اس سلسلے میں کیا کہنا جاتا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ برسوں کے پس پردہ تعلقات اور اسرائیل حکام کے دوروں کے باوجود قطر کے نائب وزیر خارجہ نے 14 ستمبر کو بلوم برگ نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ قطر اسرائیل ساتھ اس وقت تک تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کر لیا جاتا۔ قطر کی نیوز ایجنسی الشرق کے مطابق نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی تردید کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ ان سب باتوں کے باوجود قطر مسئلہ فلسطین میں ایک سرگرم کردار ادا کر رہا ہے اور فلسطینی شدت پسند گروہ حماس کو مالی امداد فراہم کرتا رہا ہے تاکہ غزہ میں صورتحال کو بگڑنے سے روکا رکھا جائے۔ اس کے بعد نمبر عمان کا آتا ہے۔ عمان کا کیا کردار ہے اس میں، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمان نے اسرائیل کے ساتھ سرکاری طور پر اپنا تعلق قائم نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر اپنے آپ کو خلیجی اور عرب ملکوں سے الگ تھلگ رکھا ہے اور کئی برسوں سے اسرائیل کے ساتھ قریبی اور کھلے بندوں روابط برقرار رکھے ہیں۔ اس کی واضح اور بڑی مثال 2018 میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا عمان کا دورہ ہے، جس کے دوران انہوں نے اس وقت ریاست کے امیر سلطان قابوس سے بھی ملاقات کی۔ میں 2020 کی جنوری میں انتقال ہو گیا۔ عمان عرب اور خلیجی ملکوں کے معاملات میں ثالثی کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے اور یہ ان چند عرب ملکوں میں شامل ہے جس کے ایران سے بھی تعلقات ہیں۔ سلطنت عمان نے تاریخی طور پر آزادانہ اور خود مختارانہ خارجہ پالیسی اپنائے رکھی ہے، جس کا مقصد خطے میں اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ اس کے اس وقف کا نتیجہ اسرائیل کے ساتھ کسی امن معاہدے پر نہیں نکلنے والا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کویت کا۔ کویت غالباً واحد خلیجی ریاست ہے جو مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل ہونے تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم نہ کرنے کی پالیسی پر آخر تک سختی سے کاربند ہے۔ کویت میں بڑی تعداد میں فلسطینی تارکین وطن اور نسبتاً زیادہ مضبوط حزب اختلاف کی موجودگی کی وجہ سے اس نے خطے میں عرب اور خلیجی حکمرانوں کی اسرائیل کے بارے میں بدلتی ہوئی سوچ کے برعکس اعلان کیا کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کویت کی خارجہ پالیسی بھی عمان کی خارجہ پالیسی کی طرح ہے اور شاید اس کو یہ پالیسی جاری رکھنے کی اجازت حاصل رہے، لیکن اس بات کا کمی امکان موجود ہے کہ اس کے خلیجی ہمسایہ اور اس کا سب سے بڑا تاجی اور طاقتور ترین ملک امریکہ اسے اسرائیل سے کسی نہ کسی صورت میں تعلقات قائم کرنے پر رضامند کر لے گا۔ سعودی عرب کے متعلق متحدہ عرب امارات بحرین سعودی عرب کے قریب ترین اتحادی ہیں، خاص طور پر 2017 میں ان کے تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے جب ان تینوں ملکوں نے مشترکہ طور پر قطر کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یہ کئی آسے آرائیاں شدت اختیار کر گئی تھی کہ سعودی عرب ایران سے تعلقات قائم کرنے والا اگلا ملک ہوگا۔ یہ قیاس آرائیاں اس لیے بھی کی جا رہی تھی کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات
معمول پر لانے کے اشارے دیے جا رہے تھے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے تازہ ترین فیصلہ پر کوئی واضح رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب نے سرکاری سطح پر اگست میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین کے معاہدوں پر دستخط ہونے کے ایک ہفتہ بعد پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کیا۔ یہ وزیر خارجہ فیصل بن فرمان نے کہا ہے کہ وہ عرب امن منصوبے پر قائم ہے اور اس بنیاد پر وہ خطے میں امن قائم کرنے کے موقع پر کاربند رہے گا۔ عرب امن معاہدہ، جسے سعودی عرب امن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، سن 2002 میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس سے منظور کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت تمام عرب لیگ میں شامل ملکوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نہیں کر لیا جاتا، اسرائیل سے کسی قسم کے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ اس امن منصوبے میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو صرف اس صورت میں تسلیم کیا جائے گا اگر وہ ان تمام مقبوضہ علاقوں کو خالی کر دے جن پر اس نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد قبضہ کیا تھا، اور ان علاقوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مصر کی بیت المقدس قائم کرنے پر وہ تیار نہ ہو جائے۔ تاریخاً آج سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عبداللہ جدید نے سعودی مالی معاونت سے چلنے والی العربیہ ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے فلسطین کے ساتھ امن ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا مبین رد عمل بن فرحان نے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں پر اپنے پہلے سرکاری بیان میں دہرایا۔ ستمبر کی 15 تاریخ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیانات میں سعودی سلطنت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گی اور عرب امن معاہدے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی، لیکن ان بیانات میں اسرائیل کے ساتھ معاہدوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ قبل ازیں ستمبر کی 2 تاریخ کو بن فرحان نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ فلسطین کے مسئلے پر سعودی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ بات سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان چلنے والی پروازوں کو سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے کی بات کی گئی۔ متعدد سرکاری بیانات سے قطع نظر سعودی سلطنت کے لیے پٹڑیاں بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ محمد بن سلمان نے ملک کے انتہائی قدامت پسند اور مذہبی معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، جن میں خواتین کو ڈرامے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کا رویہ بھی بڑا دلچسپ رہا ہے۔ ابتدا میں بحرین کی طرف سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے علاقے پر بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا، لیکن بعد میں جب معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب منعقد ہوئی تو انہوں نے ایک متوازن لہجہ اختیار کیا۔ العربیہ ٹی وی چینل کا لہجہ معاہدوں کے حق میں تھا اور وہ اس بات پر زور دیتے ہوئے نظر آیا کہ ان معاہدوں سے خطے میں استحکام آئے گا۔ معاہدے ہونے سے قبل کچھ دنوں میں سعودی ذرائع ابلاغ کا لہجہ بدم پڑ گیا، لیکن اخبارات میں ان پر مثبت تبصرے شائع کیے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں 2 باتوں پر توجہ مرکوز کی رکھی گئی۔ سعودی عرب کے ماضی میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے رکھے گئے مضبوط موقف پر بات کرتے ہوئے مبصرین فلسطینیوں کی طرف سے اس موقف کا مناسب طور پر اعتراف نہ کرنے پر شکوے کرتے بھی نظر آئے۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ خطے میں اصل خطرہ ایران سے نمٹا جا سکے۔ اسامہ یمنی نے ایک سعودی اخبار میں ایک مضمون اسرائیل کو ایک دانش مندانہ دشمن قرار دیا اور کہا کہ ہمارے اصل دشمن آج ترکی اور ایران ہے اور جو مسئلہ فلسطین کے نام پر عرب علاقوں پر قابض ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے اگست میں اعلان کے بعد سے اسرائیلی ذرائع ابلاغ اس طرح کی خبریں تواتر سے شائع کر رہے ہیں کہ مراکز سے بھی اس قسم کے اعلان کا امکان ہے۔ ان خبروں کی بعض گشت مراکز کے ذرائع ابلاغ میں بھی سنائی دینے لگی ہے اور مراکز میں فرانسیسی زبان میں شائع ہونے والے ایک اخبار میں کہا گیا ہے کہ مراکز بھی اسرائیل سے معاہدہ کرنے کا امیدوار ہے۔ مراکز کے حکام کی طرف سے ملے جلے اشارے موصول ہو رہے ہیں جن میں سرکاری ذرائع ابلاغ کی بجائے حکومت نواز میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے حکومتی بیان جاری کیا جا رہا ہے۔ اگست میں مراکز کے وزیر اعظم سعید الدین العثمانی نے ایک
حکومت نواز ویب سائٹ کو انٹرویو میں اپنے ماضی کے بیانات سے پھرتے ہوئے نظر آئے، جن میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی شدید مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو بیانات اسرائیل کی مخالفت میں دیے تھے وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے سربراہ کے اپیل میں دیے تھے اور وہ سرکاری موقف کی ترجمانی نہیں کرتے تھے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک ویب سائٹ نے نامعلوم صحافتی ذرائع کے حوالے سے اس خبر میں ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ مراکش اسرائیل کے ساتھ براہ راست سربراہی شروع کرنے والا ہے۔ سوڈان، اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود سوڈان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں لیا جا رہا ہے جن کے بارے میں امکان تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ سوڈان میں بدامنی کے بعد قائم ہونے والی حکومت نے ملک کی معاشی تنازع ختم کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی حاصل کرنے، قرضے اور سرمایہ کاری کے حصول کی شاید بتائی جا رہی تھی۔ لہذا اس کی کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں تھی کہ متحدہ عرب نے قائم عرب سکائی نیوز عربیہ ٹی وی میں 18 اگست کو سوڈان کے وزیر خارجہ کے ترجمان حیدر بداوی الصدیق کے حوالے سے خبر دی کہ سوڈان بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں کیا سے آرائیاں شروع ہو گئی، باوجود اس خبر کے کہ سوڈان نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جس کا خیر مقصد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ خرطوم نے دوسرے دن ہی اس ترجمان کو برطرف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سوڈان کا دورہ کیا، جس کا مقصد اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کے لیے عرب ملکوں پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اس دورے کے دوران مائک پومپیو سوڈان کے وزیر عبداللہ ہمدوک سے بھی امریکی وزیر خارجہ پر واضح کر دیا کہ ان کی حکومت ایک پوری مدت کے لیے قائم ہوئی ہے اور اس کو اس نوعیت کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ سوڈان کی طرف سے اس طرح کی مکمل چارے ملنا ایک قدرتی عمل تھا کہ انہیں اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کا معاملہ بہت نازک ہے۔ سوڈان کا عمر البشیر کی حکومت کے سابقہ دور میں اسرائیل کے خلاف بڑا سخت بختاروں سے مسلمانوں کے سب سے بڑا مقابلہ دیا تھا۔ خلیجی ملکوں میں بیت کے بارے میں موقف میں تبدیلی سے کئی دہائیوں سے قبل چند عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان جنگوں کا نتیجہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر نکلا۔ مصر کا 1979 میں تاریخی امن معاہدہ جو کسی عرب ملک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ پہلا معاہدہ تھا، اس وقت عرب دنیا کی طرف سے متفقہ طور پر رد کر دیا گیا تھا اور اس کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ مصر کے ہمسائیں ملکوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور عرب لیگ نے مصر کی رکنیت 1979 سے لے کر 1981 تک معطل رہی۔ باوجود اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی بھاری صورتحال ہونے کے مصر اس معاہدے پر قائم رہا، خاص طور پر سرکاری سطح پر، اور اسی ہی وجہ سے اس نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے معاہدوں کو غیر مقرر کیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو پہلے رہے معتدلوں نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کو مبارکباد دی اور ان معاہدوں کو تاریخی قرار دیا، کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے یہ معاہدے رائے ہموار کریں گے۔ اردن بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکا ہے، جسے 1994 میں وادی اربا کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں پر اردن کا رد عمل نہیں تھا۔ شاہ عبداللہ دوم نے خاموشی اختیار کی رکھی ہے، جبکہ ان کی وزارت خارجہ کا بیان بہت متاثرہ ہے۔ اردن کے رد عمل میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے باز رہے جو ریاستی حل کو مشکل بنا دے۔ اردن نے 1967 کی سردوں میں آزاد فلسطینی ریاست کی قیام، جس کا دارالحکومت مصر کی بیت کو کے مطالبے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ایمن الصدی نے کہا ہے کہ ان معاہدوں کا نتیجہ اسرائیل کے آئندہ کے اقدامات پر منحصر ہے اور کیا اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ منصوبوں کو جاری رکھتا ہے۔ اردن کے لیے اسرائیل کے ساتھ امن قائم رکھنا دفاعی، سیاسی اور معاشی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ شاہ عبداللہ دوم بعد امریکی صدر ٹرمپ کی ڈیل آف سینچری کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی طرف سے غرب اردن اور وادی اردن کے وسیع علاقوں میں اسرائیل نظام کرنے کے اعلانات سے شاہ عبداللہ انتہائی ناراض ہو گئے۔
فلسطینی قدرتی طور پر فلسطینی رہنماؤں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں کی مذمت کی اور انہیں فلسطینی قربانی میں سے دھوکہ قرار دیا ہے۔ فلسطینی شدت پسندوں نے غزہ کی پٹی میں اس کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں جس سے واشنگٹن میں معاہدوں پر دستخط ہو رہے تھے۔ اس وقت غزہ سے اسرائیل پر 2 راکٹ فائر کیے گئے، اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی باری کی تھی۔ غرب اردن نے فلسطینی اتحادی کی طرف سے 15 اگست کو اس تصویر کو رد کر دیا کہ ان معاہدوں سے امن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ فلسطینی اتحادی نے مزید کہا کہ جب تک اسرائیل اور امریکہ اللہ تعالیٰ فلسطینی ریاست اور فلسطینی معاہدین کی واپسی سے آپ کو تسلیم نہیں کر دیتے اس وقت تک امن قائم نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے ساتھی مخالف تنظیم حماس کی قیادت سے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں پر کا موقع سے اختیار کرنے کا اتفاق ہو گیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ مسئلہ فلسطین کو پل بنا کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور فلسطینی عوام کے حقوق بیت المقدس اور مقبوض علاقوں میں ان کی واپسی کے حق کو نظر انداز کر دی جائے۔ اتحادیوں کا ایران اور اس کے اتحادیوں کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی مذمت کرنا بالکل حیران کن بات نہیں تھی، جبکہ صحیح حکومتیں اس بارے میں تیغ و خموش تھی۔ لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ اور شام کی بیس پارٹی دونوں نے ان معاہدوں کی زور انداز میں مذمت کی اور ان دھوکہ اور مسئلہ فلسطین کے انعراف قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے ان معاہدوں کو فلسطینیوں کے پیٹ میں چورا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ بیس پارٹی ان معاہدوں کو پوری عرب قوم کے حال پر ایک حملہ کہا ہے۔ یہ سب کچھ یمن میں حوثی باغی خود ساختہ حکومت کے بیان میں نظر آیا، جس سے خبردار کیا گیا کہ عرب حکومتیں جو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے جا رہی ہیں وہ عرب عوام کی ترجمانی نہیں کرتی اور انہیں ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بھی ایک ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اور خاص طور پر میں نے یہاں پر مختلف ممالک کی اپلیکیشن دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ شام کا رویہ کیا ہے؟ شام اسرائیل کے شدید مخالف اور دشمن اور ایران کے قریبی تابع ہونے کے باوجود شام میں بچے کی طرف سے جھکاؤ رکھنے والے اخبارات میں اس بات کو خصوصی طور پر نوٹ کیا گیا ہے کہ دمشق اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر خاموش ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار حسن النجفی نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شام کی طرف سے بحرین کی حکومت کے معاہدے پر خاموشی اس وجہ سے ہے کہ وہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے خلاف واضح قدم نہیں لے سکتا، کیونکہ شام کی حکومت ان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے سن 2018 میں شام میں اپنے سفارت خانے کھولے اور کی بنا پر ایک مبصر نے کہا کہ شام کے صدر بشار الاسد ان 2 ملکوں کی حفاظت نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اقدار کو طول دینے میں مدد دیتے رہے۔ حقیقت ٹائم نیوز پہ میں نے پوری سٹوری آپ کو سنا دی ہے کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک جو ہے وہ کچھ ممالک حق میں ہیں اور کچھ ممالک جو ہیں اس معاہدے کی مخالفت کریں۔ اس کی بنیادی وجوہات سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا ہے۔ اگر فلسطین کا مسئلہ نہ حل کیے بغیر یہ سارا معاہدہ فراڈ پہ مبنی ہوگا اور اس طرح سے بہت سے ممالک کو نقصان ہوگا اور مسلمانوں کے ایک خاص کو نقصان پہنچے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ان شاء اللہ اس طرح کی ویڈیو ہم پیش کرتے رہیں گے۔ حقیقت پرائم نیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔